अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद है सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, आज बानी PTI की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुख्तलिफ शहरों में रैलीज निकाली गई और इस दौरान कुछ गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई हैं। लाहौर से, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा समेत मुतादिद लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा पेशावर में अली अमीन गंडापुर ने एहतजाजी रैली से खिताब किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने कुछ मुतालबात किए। उन्होंने कहा कि एक तो उनके बानी को फेयर ट्रायल का हक दिया जाए, इसके साथ साथ चोरी शुदा मैंडेट वापस करने और फॉर्म 45 पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। तो ये एहतजाज इनके मुतालबात की मंजूरी में कितना कारगर साबित होगा और इसके साथ साथ क्या एहतजाजी सियासत मुंतखब हुकूमत पर असरअंदाज हो पाएगी, ये सवाल आज मैं अपने पैनल के सामने रखूंगी। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, इस दौरान गिरफ्तारियों का जवाब बनता था? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देखें तो हर दौर में अपोजिशन के साथ यही होता है और यही सवाल होता है कि पुरअमन एहतजाज का अपोजिशन को हक हासिल है, लेकिन गिरफ्तारियों का कोई जवाब बनता है या नहीं। देखिए, बाजे के क्या वजह है कि हम तारीख से सबक हासिल नहीं करते। एहतजाज का हक आईने पाकिस्तान हर पॉलिटिकल पार्टी को देता है, हर शख्स को देता है, ज़ाहिर राय की आज़ादी का। अब बाजे के क्या ये जो एहतजाज और मुज़ाहमती सियासत होती है, ये एक ख़ास वक्त होता है जिसमें वो नतीजा खेज़ होती है। अगर आप मुसलसल एक एहतजाजी और मुज़ाहमती कैफियत तारी रखें तो लोग भी थक जाते हैं, सियासी कारकुन बहरहाल इंसान होते हैं। जी, आपने पहले भी कहा था कि इसकी टाइमिंग अभी दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई, ये गिरफ्तारियां बनती थी। देखें, ये आपने गिरफ्तारियां शायद इस प्रोग्राम के दौरान ही वो इन्हें छोड़ दे। देखें, हम माजी के अंदर इस तरह की तहरीकें देख चुके हैं, लेकिन इसका असल सवाल आपका ये है कि हुकूमत पे ये किस हद तक असरअंदाज होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत पे असरअंदाज होगा। ये असरअंदाज पाकिस्तान की मईशत पर होगा। इस वक्त जब हम ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान का बड़ा इशू है, वो तो मईशत है, और इसी वजह से पाकिस्तान के अवाम मसाइल ज़्यादा हैं, लोग महंगाई ज़्यादा है, और सियासी जमातें जो होती है कुछ इशूज़ पे इख्तलाफ राय करती हैं। कभी मुल्की मफादात पर, मईशत के अमल पर सियासत नहीं होती। और अब ये जो कैफियत तारी करने की कोशिश की जा रही है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि पेशावर में वो एक बड़ा शो करेंगे, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर टारगेट उनका पंजाब है कि पंजाब एक बड़ा सूबा है, पंजाब के अंदर एक इंतखाबी मैदान लगा है, पंजाब के अंदर सियासत है। तो पंजाब कब वापस आएगा? और ख़ास तौर पे लाहौर के हवाले से कहा जाता है कि लाहौर हमेशा किसी भी एहतजाजी तहरीक में आखिर में निकलता है। लतीफ़ खोसा साहब को कहाँ पकड़ा गया? देखें, सियासी कारकुन घर से पकड़ा गया। सलमान अकरम राजा साहब, देखिए, कोई बड़ा इवेंट वो क्रिएट नहीं कर पाए, लेकिन हमें कोई सियासी जमातें जब एहतजाज कर रही होती है ना, तो ये उनके इस हक़ को तस्लीम करना चाहिए। अलबत्ता ये जो एहतजाज किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत पे असरअंदाज तो नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत पर ज़रूर असरअंदाज होगा। और ये अगर यही सिलसिला जारी रहेगा, इस हवाले से दो आराम मौजूद हैं। बात है कि पोलिटिकल पार्टीज़ जो है स्ट्रगल करती हैं, पोलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को मुल्की मफादात के ताबे रह के करती है। IMF वाला इशू नहीं देखा कि IMF पे उन्होंने कहा जी कि लेटर लिखा है, सबको पता था। मैंने कल भी कहा था कि उनको पता था कि क्या जवाब आना है, लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तान की जागलसाई हो रही है। वो समझते हैं कि हुकूमत की जागलसाई होगी, हुकूमत की नहीं रियासत की हो रही है। इस मामले पे उनको नजरसानी करनी पड़ेगी। बिल आखिर इस तरह का एहतजाज डायलॉग में खत्म होता है। ठीक है, लेकिन आपका ये मानना है कि इस एहतजाज से मुंतखब हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है? एक तरफ हम देख रहे थे सदर जरदारी हल्फ उठा रहे थे, दूसरी तरफ PTI के कारकुनान सड़कों पर थे। एक तो इस एहतजाज की टाइमिंग और ये असरात क्या हो सकते हैं इस एहतजाज के? देखिए, ये एहतजाज पे आप मुझे बताइए, इसके हक में आपको आर्गूमेंट चाहिए या इसके अगेंस्ट चाहिए? न्यूट्रल चाहिए। दोनों तरफ की आर्गूमेंट मिल जाती है। बात यह है कि जो पाकिस्तान में जिस तरह चीज़ें चल रही हैं वो जमहूरियत के मुताबिक तो नहीं चल रही ना। अगर जमहूरियत अप्लाई करनी है और फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई कर रहे हैं, सब पे अप्लाई कीजिए ना। कि एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी, वो तो गलत है और एहतजाज से ये होगा, एहतजाज से वो होगा। भाई यही कानून हुकूमत वालों पे भी अप्लाई होता है। वो डंडा सोटा लेके आ जाते हैं। वो GPO का चौक एक है वहाँ जो हाई कोर्ट के साथ, और GPO वाला चौक जो है वहाँ चूँकि वकला होते हैं अच्छे खासे, हाई कोर्ट साथ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कोई वॉकिंग डिस्टेंस पे है वहाँ से।
تو وہ وہاں جو ہے یہ ڈنڈا سوٹا کرتے ہیں. تو یہ جو کورسو ایپریٹس آف دا اسٹیٹ ہے, یہ جو ہماری حکومتوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ ان کے پاس اسٹیٹ ہے, ان کے پاس لیگل سسٹم ہے اور لہٰذا وہ چیزوں کو کنٹرول کر لیں. وقتی طور پہ تو کنٹرول کر لیں گے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کسی کو پکڑ لیا, بعض دفعہ چھوڑ دیتے ہیں چند گھنٹوں کے بعد یا اگلی صبح چھوڑ دیتے ہیں, بعض دفعہ نہیں چھوڑتے, جب تک وہ بیل لے گا اس کو ایک آدھ ہفتہ تو جیل میں وہ ہو جاتا ہے. اس سے نفرت بڑھتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا مسائل کیا ہیں. دیکھیں عوام اگر ان کے ساتھ نہیں ہے, ایکٹیوسٹ تھے, تو عوام حکومت کے ساتھ بھی نہیں ہے. حکومت کے حق میں بھی لوگ بولتے ہوئے گھبراتے ہیں آج کل کے زمانے میں, بلکہ جو حکمران ہیں وہ آج کل زیادہ پریشان ہم کو نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرابلمز ہیں آپ ان کو تو ایڈریس کرنا نہیں چاہتے, اور معاملات کو دوسرے طریقے سے کریں گے. کوئی کہیں گے جی ملک کے خلاف ہے, یہ بھی ایک بڑا پیٹرن ہے ہمارے ہاں کہ حکومت کے خلاف احتجاج ملک کے خلاف احتجاج ہوتا ہے کہ ملکی مفاد میں نہیں ہے. بھائی مفاد کو ڈیفائن کس طرح کرتے ہیں؟ مفاد کیا یہ ہے کہ حکومت اپنی قائم رہے, ان کا تم تراک چلتا رہے, عوام جو ہے ذلیل ہوتے ہوئے رہیں اور عوام جو ہے ان کو روٹی کھانے کو نہ ملے. کبھی پرائسز کا آپ نے اندازہ لگایا جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب, اتنی نا امیدی ہے لوگوں میں. آج آپ ان کو آپشن دے دیں پاکستان چھوڑنے کا, 80% پاپولیشن آپ کی پاکستان چھوڑ کے چلی جائے گی. یہ ہے جو ہمارے حاکموں کو سوچنا چاہیے. حاکم اپنے فیشن, اپنی بہتری, اپنی بقا, اپنی ترقی پہ جو ہے ٹائم لگاتے ہیں. کبھی عوام کو جا کے دیکھا ہے کہ یہاں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی اسکولوں اور کالجوں میں جا کے دیکھا ہے کہ بچوں کا حال کیا ہے سرکاری اسکولوں میں؟ آج کل دورے تو کر رہی ہیں ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ مختلف تعلیمی اداروں کا اور مختلف مقامات کا, لیکن آپ نے جو بات کی, آپ نے کہا نہ عوام اس طرف ہے اور نہ ہی عوام اس طرف ہے, تو یہ سوچنا ہوگا کہ عوام کی عدم وابستگی کی وجہ کیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں رسول بخش رئیس صاحب اس احتجاج کی, تو احتجاجی سیاست سے کتنا فائدہ پہنچے گا پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیں فوری طور پر تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہاں پاکستان میں کوئی انقلاب لا سکتے ہیں یا حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں یا انتخابی نتائج جن کے بارے میں ان کے تحفظات ہیں, شدید تحفظات ہیں, ان کو ختم کر سکتے ہیں. غالباً وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تاثر جو انتخابات کے بارے میں پیدا ہوا ہے کہ اس میں گڑبڑ کی گئی ہے, اس کو وہ تسلسل کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. ان کی سنوائی ہو سکتی ہے کہیں پہ؟ کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا ہے انہوں نے. بن سکتا ہے, کوئی کمیشن بن بھی جائے تو اچھی بات ہے, لیکن ایسا کمیشن بنے جو طاقتور ہو, اور اس میں دیکھتے ہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف, اگر حکومت چاہتی ہے کہ ایسا کمیشن بنے, میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت ان کا کوئی خیال ہے کہ وہ ایسا کمیشن بنائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ سیاست کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی تنازعات پیدا ہو گئے ہیں انتخابات کے حوالے سے یا احتجاج کے حوالے سے یا کسی بڑی سیاسی جماعت کے حوالے سے, تو سیاست کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس تنازع کو, اس مسئلے کو آپ نے ختم کیسے کرنا ہے, حل کیسے کرنا ہے, حل کی طرف کیسے آنا ہے. اگر آپ مسائل کو اس طرح سے چھوڑ دیں تو وہ مسائل پھر ایک بحران کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں. اسی لیے تو پاکستان بحرانوں میں رہتا ہے. کہ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ مفاہمت چاہتے ہیں ہمارے رہنما, سیاست جمہوری کرنا چاہتے ہیں, آئین اور قانون کے دائرے میں ہر ادارے کو رکھنا چاہتے ہیں, لیکن جب اس قسم کی کشمکش, جو سیاسی کشمکش ہے پاکستان میں, جس کی ایک لمبی تاریخ ہے, اس کی طرف آپ دیکھیں تو کوئی آگے بڑھ کر ان کشمکش کی وجوہات کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ان وجوہات کو ختم کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی تیار نہیں ہے. لیکن صافی صاحب, بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی, آپ کی نظر میں یہ احتجاج اور علی امین گنڈا پور صاحب کے مطالبات کتنے حقیقت پسندانہ ہیں؟ دیکھیں, اگر ہم حقائق پہ مبنی بات کریں تو حقیقت پسندانہ تو ضرور ہے. اگر ان کا مطالبہ ہے کہ کمیشن بنایا جائے, تحقیقات کی جائے, 9 مئی کا وہ اشارہ دے رہے ہیں, سائفر کا دے رہے ہیں, عمران خان صاحب کے باقی جو کیسز ہے اس کے بارے میں ان کا مطالبہ, تو کوئی ماورائے آئین یا ماورائے قانون مطالبہ تو ان کا نہیں ہے. جب پی ٹی آئی اس بات پہ راضی ہے تو میرے خیال میں ان کے مطالبات پورے کرنے میں
اگر جلدی دکھائی دی جائے تو میرے خیال میں اچھی بات ہوگی، لیکن شنوائی ہونا وہ ایک الگ کہانی ہے، اس کے زیادہ امکانات نہیں ہے۔ علی امین گھنٹاپور کا انداز بھی جارحانہ ہوتا ہے، جو ہمارے حکمرانوں کو جو مرکز میں بیٹھے ہیں ان کو وہ انداز پسند نہیں آتا، تو میرے خیال میں ان کے ان مطالبات پہ زیادہ غور نہیں ہونے والا۔ لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ وہ حقیقت پسندانہ ہے یا نہیں، تو واقعی وہ حقیقت پسندانہ ہے، کیونکہ ایک تنازع تو ہے۔ ایک ملک کے ایک بڑی جماعت کا لیڈر اس وقت پابند سلاسل ہے، اور ان کے خلاف جو قائم کیسز ہے اس میں کئی ابہامات موجود ہے، تو ان ابہامات کو دور کرنے کے لیے اگر خصوصی کوئی کمیشن بنایا جائے یا کوئی عدالتی کمیشن کے ذریعے ان کی تحقیقات کی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن بات وہی آ کے رک جاتی ہے کہ جن کے ساتھ ان کے تنازعات ہے، تو کیا ماضی میں ہم نے اس قسم کے کمیشنز کے جو فائنڈنگز ہے یا ان کی ریکمنڈیشنز ہے، ہم نے جو متاثرین تھے ان کے حق میں ایسی کوئی مثال ہمارے پاس ریسنٹ پاسٹ میں نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن ایک مطالبہ ہے، لیکن تحریک انصاف کے رہنماؤں اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے بانی کو رہا نہیں کیا جائے گا اور ان کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس نہیں کیا جائے گا، وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ آپ نے بات کی کہ وفاق کو ان کا جارحانہ انداز کوئی خاصا پسند نہیں، لیکن صوبے کے معاملات آگے بڑھانے کے لیے بالآخر وفاق کے ساتھ تو بیٹھنا ہوگا، کیا اس پر بھی وہ نہیں مانیں گے؟ دیکھیں، وفاق کا جو کردار ہے وہ ایک بڑے بھائی کا ہے اور آئینی کردار ہے۔ وہ اگر سیاست کے نظر وفاق کی جانب سے اس کا کردار کیا جائے گا تو وہ ریاست اور ایک صوبے کے عوام کے ساتھ وہ زیادتی ہوگی، اور اسی طرح اس صوبے کا اگر چیف ایگزیکٹو اپنے آئینی کردار کو ایک سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرے گا تو وہ بھی پھر نقصان عوام ہی کا ہوگا۔ تو لہٰذا بہتر بات یہی ہوگی کہ دونوں فریقین اپنے آئینی کردار اور سیاسی کردار میں وہ تفریق رکھے، اس کو ایک دوسرے کے جو اناد ہے، سیاسی اناد کی بینٹ اپنی آئینی اختیارات اور آئینی حیثیت کو ہرگز استعمال نہ کرے، ورنہ اس کا نتیجہ نہ وفاق کے حق میں درست نکل سکتا ہے نہ صوبے کے حق میں درست نکل سکتا ہے۔ آپ کے ایک صوبے میں بلوچستان میں ایک منظم وہاں پہ ایک تحریک جاری ہے جو ریاست کے خلاف سمجھی جاتی ہے، آپ دوسرے صوبے کو بھی جو دہشت گردی کا شکار صوبہ ہے تو بہت آسانی ہوگی ان عناصر کے لیے کہ وہ متنفر کرے وفاق سے، ریاست سے، وہاں کے عوام کو۔ اور اس بات کو تو اب مریم آپ لوگ تسلیم کرے کہ ہمارا ہم خوش ہو یا ناراض ہو، لیکن خیبر پختونخوا کے عوام نے بھاری اکثریت اور واضح اکثریت سے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے۔ ان کی ہمدردیاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ کو جمہوریت اور پارلیمانی نظام پہ کچھ نہ کچھ بھروسہ اگر آپ کا ہے تو پھر آپ کو علی امین گھنٹاپور کی بات سننی ہوگی۔ ہاں، ان کو اپنے لہجے میں نرمی لانی ہوگی، ان کو پارلیمانی انداز اپنانا ہوگا، ان کو آئینی کردار نبھانا ہوگا، لیکن زیادہ رسپانسبلٹی ریاستی اداروں اور وفاق کی بنتی ہے کہ وہاں کے عوام جو پہلے سے آپ سے شکوہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے میں علی امین گھنٹاپور صاحب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک صوبے کے سربراہ ہیں تو معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ ہم نے آگے بات کرنی ہے سلمان صاحب، سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ سیاسی استحکام کے ہم منتظر ہیں، کیونکہ استحکام جب سیاسی آئے گا تبھی معاشی استحکام نصیب ہوگا۔ لیکن ایسی صورتحال میں جب اپوزیشن کی جماعتیں سڑکوں پر نکلنے کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نے تو آج احتجاج کیا، لیکن مولانا بھی عید کے بعد کی نوید سنا رہے ہیں کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں احتجاجی تحریک چلانے کا۔ اس ہیجانی کیفیت میں اور احتجاجی سیاست کی زد میں کہیں ہماری معیشت تو نہیں آ جائے گی؟ ایسے میں ٹیک آف کر پائے گی حکومت؟ دیکھیں مریم، ابھی ہمارے پروگرام میں نے بھی ایشوز کی بات کی کہ مہنگائی، بے روزگاری، بڑے ایشوز یہ ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اگر لوگوں کے پاس آپشن ہو تو پاکستان کے 80% لوگ یہ ملک کے لیے لوگ آگ اور خون کا دریا عبور کر کے پاکستان میں آئے تھے،
میں قطع نظر اس بات کے کہ ایشوز ہیں، لیکن میں اس بات سے 100% اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان کے 80% لوگ پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بیماری یا یہ اعلانت یا یہ رجحان آج کا تو نہیں ہے، یہ ابھی چند سال پہلے 2018 کے اندر 17 کے اندر پاکستان کی معیشت 24ویں بڑی معیشت تھی، یہ 48ویں نمبر پہ کیسے گئی؟ یہ کوئی طوفان یا ہیجان آج برپا نہیں ہوا، اس میں بڑے سارے لوگوں کے بڑے مجرمانہ کردار ہے، اس لیے کہ چلتے پاکستان کو پٹڑی سے اکھاڑا گیا تھا۔ اب تو سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا۔ کون لوگ تھے جنہوں نے نواز شریف کی حکومت، پاناما کا ایشو تھا، کس ایشو پہ اسے نکالا، پاکستان پٹڑی سے اتر گیا۔ لیکن یہ تو ماضی کی بات ہے نا سلمان صاحب، یہ ماضی کی بات ہے، ہمیں مستقبل کی بات کرنی ہے نا، اب آگے کیسے بڑھنا ہے؟ اب سن لیں ذرا بات، سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ یہ جو آج کمیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ سائفر پہ کمیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ دھاندلی پہ کمیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں، اور اس سائفر پہ کر رہے ہیں، اس سائفر پہ کر رہے ہیں جس میں پاکستان کے اندر ایک فضا طاری کی گئی، پھر اس پہ موقف سے پیچھے پسپائی اختیار کر لی۔ کس نے کہا تھا آڈیو پہ کہ جی امریکہ کا نام نہیں لینا؟ یہ اس سائفر کی بات ہو رہی ہے۔ بات یہ سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ پاکستان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہے، آپ پچھلے 4 الیکشن 5 اٹھا کے دیکھ لیں، ہر الیکشن میں وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، سوائے میرے الیکشن میں جو 2018، جس میں پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح ایک آدمی کو پاکستان پہ مسلط کیا گیا، کنہوں نے مسلط کیا، کس مقصد کے لیے کیا، وہ سب کچھ کھل چکا ہے۔ آج سیاسی استحکام کے لیے پرائم منسٹر نے قومی مفاہمت کی بات کی ہے، وہ اسے سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں لینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس لیے وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، قومی مفاہمت تبھی ہوگی جب ان کے مطالبات کچھ مانے جی، ان جائیں کے گے۔ مطالبات، یہ اس پہ کمیشن بننا چاہیے، بات یہ پتہ چلنا چاہیے یہ سائفر کیا تھا، اور اگر اس پہ دھاندلی کی بھی بات کرتے اس پہ بھی کمیشن بننا چاہیے، لیکن سیاسی استحکام وہ نہیں طاری ہونے دیں گے۔ ان کی ساری سیاست کا محور ہی احتجاج ہے، ہیجانی کیفیت ہے۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی پاکستان میں دیکھا کہ کوئی پرائم منسٹر بنتا ہو اور 3.5 سال وہ اپنی اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہہ کے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھیلتا ہو؟ یہ سارا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ پاکستان کی معیشت کو پہلے بھی اکھاڑا گیا ہے۔ اب بھی پاکستان اگر تھوڑی بہت امید تھی اس الیکشن کی وجہ سے، روز وہ احتجاج کی بات کریں گے۔ کوئی ایک پازیٹیو بات آپ بطور اینکر مجھے بتا دیں کہ ان کی سیاست میں انہوں نے کبھی اپنے مخالفین کے حوالے سے کوئی پازیٹیو بات کی ہو؟ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو بھی ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی درینہ خواہش یہی ہے کہ سیاسی استحکام طاری نہ ہونے دیا جائے، وہ آئے اقتدار میں تو سب ٹھیک، کوئی اور آ جائے تو نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، ایسی سوچ ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے مسائل اس لیے نہیں حل ہو سکتے کہ ہر جو سیاسی سوچ ہے وہ اپنے آپ کو صحیح اور باقی سب کو غلط سمجھتی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہو، چاہے پی 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 کی ہو۔ یہ جو مظلومیت کا بنایا ہوا ہے کہ ہم صحیح ہیں، فلاں نے غلطی کی، فلاں سن میں فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، اچھا یہ ہر پارٹی کرتی ہے۔ پی 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 کا نیریٹو اٹھا لیں، پی ٹی آئی کا اٹھا لیں، پی ایم ایل این کا اٹھا لیں۔ تو جب آپ اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، آپ مظلوم ہیں، باقی ظالم ہیں، تو مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ درمیانہ راستہ نکالنا ہے، اور درمیانہ راستہ اسی وقت نکل سکتا ہے جب ہر پارٹی، جو مین 3 بڑی پارٹیاں ہیں نا، یہ تمام کے تمام یہ ایڈمٹ کریں کہ ان میں بھی کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اور ان کو بھی کچھ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ میری اس بات صحیح ہے اور دوسرے کی بات صحیح نہیں ہے، دیکھیں زرداری صاحب 8 سال جیل میں رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی 17-18 میں کافی خراب کیا گیا، اچھا اس سے پہلے بھی معاملات چلتے رہے ہیں، اب ایک اور سابق پرائم منسٹر کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے، دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، تو پاکستان کے اندر سیاست بہتر نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، جب سیاست بہتر نہیں ہوتی تو ان لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، زرداری کا کوئی نقصان نہیں ہے، شریف فیملی کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان عام عوام کا ہے، نقصان عام عوام کا ہے، اس لیے کہ ان کا دار و مدار مارکیٹ میں بکنے والی دال پہ نہیں ہے، مارکیٹ میں بکنے والے آٹے پہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا مستقبل، ان کا مستقبل ملک سے باہر ہے۔ اب دیکھ لیجئے ہمارے بڑے لوگوں کی جو ہے دولت کا ایک بڑا حصہ باہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا لیے ایک آلٹرنیٹ اپنے لیے رہائش ہمارے لیڈروں کی ایک بڑی تعداد نے ملک سے باہر کریٹ کی ہوئی ہے، اس کے بڑے طریقے ہیں جس سے یہ کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ سب کو یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ایک بہتر سیاسی ماحول کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ماحول ہے رسول بخش رئیس صاحب، وہ تو بالکل آئیڈیل نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں، اس وقت حکومت ہے
جب حکومت ہے کابینہ بننے جا رہی ہے، آئینی اختیارات ہیں، اپوزیشن جو کچھ بھی کرتی رہے، آپ نے جو کلیدی فیصلے پاکستان کی معیشت، معاشرت، سماجی ترقی جس بارے میں آپ نے ابھی کرنے ہیں، آپ کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ استحکام صرف سیاست سے پہلے نہیں آتا، جب آپ معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو استحکام آنا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے، لوگوں کا اب سیاسی جماعتوں پہ اور سیاسی قیادت پہ اور یہ جو سیاسی خاندان ہیں بار بار حکومتیں کرتے رہے ان پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ ان کی بنیادی وجہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں آتے رہے تو انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ صرف نعرے تو نہیں ہوتے، یا صرف دعوے تو نہیں ہوتے، صرف منشور اور بڑے بڑے اشتہار تو نہیں ہوتے۔ چاہیے یہ دیکھیں، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں یا دنیا میں کوئی صدر وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی میں کیا ہوا تھا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر ماضی میں 15 سال پہلے 20 سال پہلے انہوں نے یہ کیا وہ کیا، جب یا تو یہ کہیں کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں اقتدار نہ دے۔ جب آپ کے پاس اقتدار آ گیا، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو مسائل کا انبار ہے آپ نے اقتدار کے ساتھ وہ آپ نے لیگیسی میں اپنے لیے لے لیا ہے، آپ نے اس کو مان لیا ہے کہ یہ مسائل ہیں، تو آپ ان کو حل کرنا شروع کر دیں۔ دیر کس بات کی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس اگر یہ اختیارات ہیں کہ آپ جس کو چاہیں بند کر دیں، جو چاہیں بند کر دیں، جو چاہیں کریں، جتنا وزیر لگانا چاہیں آپ لگائیں، جس کو جو چاہیں بنا دیں، ٹھیک ہے۔ آپ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے عوام کے لیے وہ فیصلے کیوں نہیں کرتے جو آپ کو معاشی ماہرین بتاتے چلے آ رہے ہیں؟ آپ سیاست کے حوالے سے نہ سوچیں، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اگر حکومت سوچے گی، اقدامات کرے گی، اکثریت موجود ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان کی اپوزیشن اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے ہماری حکومت کہ اس اپوزیشن نے مجھے کام نہیں کرنے دیا، تو اپوزیشن جو کر رہی ہے اسے کرنے دے، آپ نے مشکل فیصلے لینے اور معیشت کو ٹریک پر لے کر آنا ہے۔ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے معیشت کی بحالی کے کتنے امکانات ہیں؟ یہ جو حالات ہے اس میں تو بہت کم امکانات ہے۔ دیکھیں یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ابھی کل پرسوں ہی بنی ہے، یہ 1.5 سال پہلے والا ایک سیٹ اپ ہے، اس کا ایک تسلسل ہے۔ آپ حساب کتاب اگر ہم مانگتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے 3.5 سال کا، تو پھر 1.5 سال ملا کے اور یہ جو ابھی دورانیہ ان کا سٹارٹ ہے، یہ اس کا حساب کتاب بھی پی ڈی ایم نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کو بھی یہ حساب کتاب ہمیں دینا ہوگا۔ ہم مانتے ہیں چلے 2018 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں آر ٹی ایس بٹا کے غلط طریقے سے ایک پارٹی کو اس وقت مسلط کیا گیا تھا، تو اس وقت تو آپ پھر ان کے ساتھ ایوان میں بیٹھے تھے، آپ نے ان کی تھی کہ آپ کا احتجاج بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، لیکن اب اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکے 3.5 سال کے بعد، اور آپ لوگوں کا ہی یہ ماننا ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے ان کو آپ لوگوں نے رخصت کیا، اب اس کہانی کو ختم ہونا چاہیے۔ ابھی ہمیں آگے کا رستہ آپ نے بتا دینا ہے۔ اب جو آپ کے پاس اسحاق ڈار کی شکل میں پی ڈی ایم 1 کے زمانے میں ایک دوا موجود تھی جو آپ نے آزمائی اور وہ اس نے بالکل اثر نہیں کیا، بلکہ ریئیکشن کر کے آپ کو معیشت کو مزید آپریشن تھیٹر کے اندر پہنچا دیا تھا۔ اب دوبارہ آپ ان کو خارجہ پالیسی پہ، اگر یہ خبریں درست ہے کہ پہلے سے جو آپ کی خارجہ پالیسی زیر دباؤ ہے وہاں آپ ان کو تعینات کر رہے، تو مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ آس پاس آپ کی کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کل بھی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہندوستان نے آپ کا ایک کارگو جہاز پکڑا ہوا ہے جو چین سے پاکستان آ رہا تھا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ہندوستان کو کس طرح جواب دیں گے، آپ افغانستان کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں گے، آپ ایران کے مسئلے کو کس طرح حل کریں گے، اور آپ نے جو ابھی تک آپ کے ہاں ایک ایسا بندہ جو معیشت کا ماہر تھا اس کو آپ وزارت خارجہ میں بٹانے کی جو خبریں اگر درست ہے تو وہ آپ ان کو وزارت خارجہ میں بٹا رہے۔ پالیسی ابھی سے آپ کی بگڑی ہوئی ہے۔ جس شخص پہ اس وقت پی ٹی آئی سراپا احتجاج ہے پنجاب میں کہ وہ عام شفاف انتخابات کروانے میں ناکام رہا، یعنی نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب، ان کے بارے میں خبریں ہیں کہ ان کا آپ وفاق میں لا کے وزارت داخلہ حوالہ کر رہے۔ یہ چیزیں آپ کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ سیاسی تناؤ کو بھی ہوا دے رہے ہیں اور معیشت تو آپ سے پہلے بھی قابو نہیں ہے۔
اور مزید آپ اس کو آپ کے پاس کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا. کبھی ایک نام لیا جا رہا ہے کہ ایک بینکار کو لا کے معیشت کا قبلہ ان کے ذریعے درست کیا جائے گا. یہ تمام چیزیں جو آپ کا سوال ہے معیشت کے حوالے سے, مجھے کوئی پالیسی اس وقت نظر نہیں آ رہی, مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی. معاشی پلان بھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے فیصلے حکومت نہ کرے جس سے وہ ابھی سے متنازع ہو جائے. خیر, ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے کہ رمضان کا چاند تو ابھی نظر نہیں آیا, لیکن عوام کو ابھی سے دن میں تارے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اچانک سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عوام پہلے ہی گیس اور بجلی کے بھاری بھرکم بلوں سے تنگ ہے, اور اس پر رمضان کی ابھی آمد ہوئی نہیں, چاند نظر آیا نہیں, اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو آگ لگ چکی ہے. سلمان صاحب, کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ کیوں نہیں کوئی پوچھ رہا اس معاملے پر؟ دیکھیں مریم, دنیا بھر میں رمضان جیسا مقدس مہینہ جب آتا ہے تو وہ سٹورز میں مسلمانوں کے لیے خاص کاؤنٹر بناتے ہیں تاکہ ان کو سستے داموں اشیاء فراہم کی جائیں. آپ کو یاد ہے لاسٹ ویک میں نے جب پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے حلف اٹھایا تھا تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کا امتحان رمضان میں شروع ہوگا, اور یہ بڑا ہی افسوسناک امر ہے کہ یہاں پر میں نے اس وقت بھی نشاندہی کی تھی کہ یہ منافع خور, یہ ذخیرہ اندوز اور انتظامی مشینری, یہ تینوں مل کے لوٹتے ہیں. دیکھیں, آپ جس انتظامی مشینری پہ انحصار کر رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی زیرو ٹالرنس, یہ صرف 2 دن کے اشیاء ضروریات, یہ جو پیاز, ادرک, ٹماٹر, صرف 2 دن پہلے کی قیمتیں اٹھا کے دیکھ لیں, آج کی دیکھ لیں, اور 2 دن بعد جب منگل کے روز رمضان ہوگا دگنی آج ہو چکی ہے. تو لہٰذا ان کی انتظامی صلاحیتوں کا امتحان تھا, اور جس انتظامی مشینری پہ وہ انحصار کر رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں. یہ ایک ردعمل, لوگوں کے اندر پہلے ہی ایک غصہ موجود ہے, ایک ردعمل موجود ہے, مہنگائی زدہ لوگ ہیں, مسائل زدہ لوگ ہیں, ان کے زخموں پہ کوئی بھی مرہم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے آپ نے ٹیک آف کرنا تھا, اگر صرف آپ اشیاء ضروریات 3 دن پہلے اور آج کا کمپیریزن کر لیں تو آپ کی آنکھیں بھی کھل جائے گی اور پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. بالکل, جنہوں نے ابھی حکومتیں سنبھالی ہیں, صوبوں کے سربراہان ہیں, ان کے لیے یہ ایک امتحان ہے اور اس کو چیلنج کے طور پر انہیں لینا ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب, رمضان پیکج کا اعلان کر دیا جاتا ہے, ابھی بھی وزیر اعظم نے رمضان ریلیف پیکج 12.5 ارب روپے کا اعلان کیا ہے, تو اس سے واقعی عوام کو ریلیف ملے گا؟ عوام کو تو پتہ نہیں, کچھ لوگوں کو ضرور ریلیف ملتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا عوام پہ کتنے عوام تک پہنچتا ہے, خرچ ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو تو ریلیف مل ہی جاتا ہے. کچھ لوگوں کو کم از کم جو یہ پیکج بنا رہے ہوتے ہیں ان کے تو اچھا خاصا سورس آف انکم ہو جاتا ہے. باقی ڈسٹریبیوشن تو کسی اور کی ہیڈ ایک ہے. دیکھیے, پرائسز کا تو میری تو ہمیشہ آرگومنٹ یہ رہی ہے کہ جو پی ایم ایل این حکومت ہے وہ پرائسز کنٹرول نہیں کر سکتی, دوسری بھی نہیں کر سکتی, لیکن پی ایم ایل تو بالکل ہی نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بیسک سورس آف سپورٹ جو ہے پنجاب کے اندر وہ مڈل بزنس مین ہے, آڑتی ہے, وہ جو بیٹھ کے آڑت تو اس کو منڈی کو کنٹرول کرتا ہے, بزنس مین ہے, اچھے خاصے دکاندار ہیں جو پیسے کماتے ہیں, جو بغیر پیسے والے ہیں وہ ادھر نہیں ہیں جو پیسے کماتے ہیں. اچھا, یہی لوگ قیمتیں مینوپولیٹ کرتے ہیں, اور قیمتوں کو کنٹرول کا طریقہ ہے آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو استعمال کر کے. لیکن پرابلم اس کی یہ ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو سختی کرے گی تو یہی جا کے پارٹی پہ پریشر ڈالیں گے, اور پارٹی کہے گی کمپرومائز کرو جو ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایشو کو ایڈریس کیا جائے, یہ پھر اس کو چلے اس ٹریک پہ چلتے ہیں ہم جی یہ اتنے فری تقسیم کر رہے ہیں, اتنا یہ ہو رہا ہے, اتنا وہ ہو رہا ہے. وہ یہ اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. چلیے کچھ تو لوگوں کو ملتا ہے, یہ تو ہم مان لیا, دھکے کھا کے, خوار ہو کے. عزت کا تو غریب آدمی کی عزت کا تو کانسیپٹ ہی نہیں نا اس ملک میں. عزت تو صرف بڑے عہدیداروں کو ہوتی ہے. اچھا, تو وہ کچھ کو تو ملتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں کیا وہ واقعی اس سے اتنا عوام کو ریلیف ملتا ہے, اور کون بینیفیشری ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ ہماری ہر حکومت ناکام ہوئی ہے. آج کی حکومت کو رونا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں یہی کام ہوتا ہے. رمضان ہر سال ہی آتا ہے, ہر سال ہی ہم یہ رونا روتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومتوں کو یہ ہائی لائٹ کرنا کہ ہم پیکج بنائیں گے, پیکج تقسیم کریں گے, یہ کریں گے. آپ پرائس کنٹرول کریں, مارکیٹ کنٹرول کریں.
آپ جو ہے نا دکانیں بند کرا دیں اس مارکیٹ میں جہاں پرائسز کی ویریشن آپ کو نظر آتی ہے. آپ کے ساری دکانیں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو تو پکڑ لیتے ہیں, کتنے دکانداروں کو پکڑتے ہیں یہ پرائس ہائیک کے اوپر؟ بالکل نہیں پکڑیں گے نا, اس لیے کہ ان سے ووٹ لینا ہے, ان سے فنڈنگ لینی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سبسڈیز کا کوئی فائدہ نہیں, اس کے بجائے صرف سرکاری نرخ پر عمل درآمد ہی کروا دیا جائے تو اس سے بھی بہت بڑا ریلیف مل جائے گا عوام کو. اسی پر ہم مزید بات بھی کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. رمضان سے پہلے ہی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے. رسول بخش رئیس صاحب, کس کی ذمہ داری ہے اس کو کنٹرول کرنا؟ میرے خیال میں حکومت کی ہے, اور نہ آپ کی ہے نہ میری ہے نہ کسی اور کی ہے. حکومت کی ذمہ داری 2-3 سطح پہ بنتی ہے. ایک انتظامی سطح پہ بنتی ہے, اور یہ ہماری جو نوکرشاہی ہے جس کو ہم نے اچھے طریقے سے پالا ہوا ہے, اور سامراجی نظام سے لے کے آج تک وہ کافی خوشحال ہیں, اور ہر حکومت آ کے ان کی خوشحالی میں اضافہ کرتی ہے. ان کی ذمہ داری انتظامی ہے. دوسرا یہ ہے کہ قانونی طور پر اور ایک معاشی طور پر حکومت کو مارکیٹ ریفارم لے آنی چاہیے. کہ سبز منڈی ہے جہاں پہ کہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہولڈنگ کرتے ہیں, اور یہ جو مڈل مین ہے پھر اس کے بعد پہلے وہ ہولڈنگ کرتا ہے مافیا جو بیٹھا ہوا ہے منڈیوں میں, پھر اس کے بعد جو ریٹیلر ہے وہ ہولڈنگ کرتا ہے, وہ کنٹرول کرتا ہے سپلائی کو مارکیٹ میں, یہ دیکھ کے کہ کتنا یہاں پہ بکری ہوتی ہے. تو یہ ریفارم کی ضرورت ہے کہ جب تک کہ آپ کاشتکار سے اور کاشتکار کے سنڈیکیٹس یا ان سے وہاں سے لے کے آپ عام صارف تک پہنچانے کا کوئی متبادل بندوبست نہیں کرتے, یہ مافیاز اسی طریقے سے سرگرم رہیں گے. تو یہ بندوبست کرنا کس نے ہے جو اب حکومت ہمیں نظر آ رہی ہے؟ تو ایکسپیرینسڈ حکومت ہے, کیا انہیں ان چیزوں کا نہیں پتا؟ یہ حکومت نے کرنا ہے. اور جو ایک بات ہے کہ معاشرے میں لوگوں میں بھی تبدیلی آنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ ان کے پاس چھوٹی سی جگہ ہے تو خود سبزیاں کاشت کریں. جب سبزی جس طرح ٹماٹر ہیں باقی چیزیں ہیں, جب موسم میں وہ سستے ہوتے ہیں آپ ان کو خشک کر لیں. کہ ایک یہ ہے کہ جو ہی چیز مہنگی ہوتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ خرید کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہولڈنگ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی اس طریقے سے پرائسز کو مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے تو صارفین کی جو انجمنیں ہوتی ہیں وہ ان کا بیکار کرتی ہیں. تو یہ وہاں میں بھی شعور کی ضرورت ہے, معاشی اور منڈی میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو بنیادی کردار ہو سکتا ہے اور ذمہ داری ہے وہ نوکرشاہی کی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو عوام کو بھی تھوڑا انیشیٹو لینا ہوگا. صرف ایک ہفتے کے لیے آپ پھل کا بائیکاٹ کر دیں تو اس کے بعد آپ کو یہ یقیناً سستے میں نظر آئیں گے. صافی صاحب, خیبر پختونخوا کی کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں بھی مہنگائی کا جن ایسے بے قابو ہے؟ نہیں جی, وہاں پہ صورتحال بالکل برعکس ہے. وہاں پہ زبردست قسم کی ایک صورتحال ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب, آپ کو یاد ہے کہ 2019 میں وہ فرما چکے ہیں کہ انفلیشن اور مہنگائی تو اچھی چیز ہے. آپ کو یاد ہے انہوں نے جب ٹماٹر اور آلو کی قیمت اس وقت بڑھی تھی تو اس کا ایک مشہور زمانہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ افراط زر سے بھی کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں یہ 10 کروڑ کے لگ بھگ کاشتکار ہے, ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو ان کا فلسفہ تو یہ ہے کہ مہنگائی بہت اچھی چیز ہے. آ رہے تھے صاحب صاحب کہ 2 کی بجائے 1 روٹی کر دیں. جی, انہوں نے روٹی کا بھی یہ کہا تھا. اور اس وقت آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ایک وزیر اعظم تھے, انہوں نے حافظ آباد کے ایک جلسے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں پہ وہ آلو اور ٹماٹروں کی قیمتیں نیچے لانے کے لیے نہیں بلکہ وہ قوم بنانے آئے ہیں. پتہ نہیں اب وہ کہاں سے وہ قوم کو بنا رہے ہیں. اور ہمارے ایک وزیر خزانہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ مارکیٹ میں 400 روپے ٹماٹر اویلیبل نہیں تھے اور وہ فلور آف دا ہاؤس لوگوں کو بتا رہے تھے کہ 17 روپے فی کلو ٹماٹر دستیاب ہے. تو یہ صورتحال ہے ہمارے حکمرانوں کا. ان کو ادراک ہی نہیں ہے جو آج جس کرب سے ہم جیسے لوگ گزر رہے ہیں, مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ایون, اپنی سفید پوشی کا برم رکھنے کا وہ قابل نہیں رہا ہے. اور حکمران ہمارے, میں صرف علی امین گنڈاپور کو یہ دوش نہیں دیتا, یہ تمام حکمرانوں کا لگ بھگ ایک ہی جیسے ان کی ایک سوچ ہے. جب سوچ یہ ہو کہ افراط زر اور مہنگائی اچھی چیز ہے اور اس سے قوم کو فائدہ ہو سکتا
کرتا ہے تو پھر آپ کس طرح یہ بات کر سکتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیا حالت ہوگی یا پنجاب میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں؟ نظام موجود ہے، کمشنری نظام فعال، کراچی ہو، عوام کی حالت زار ایک جیسی ہے، لیکن جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار آپ لوگوں کو مل چکا ہے، بہت مبارک ہو آپ کو، لیکن اب خدا را عوام پر رحم کریں اور ان کے لیے کوئی ریلیف کا بندوبست پیدا کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔